बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मज़ामीन नवीसी का सिलसिला जारी है। आज हम सेकंड मज़मून पे बात करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने कोरोना वायरस उस मज़मून पे बात की थी और आज हमारा जो सा सेकंड मज़मून है वो है रहमत लिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मज़ामीन का सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें मज़ामीन के जो बुनियादी नुकात हैं, जो अहम निकात हैं, जिसे आप आउटलाइन भी अंग्रेज़ी के लफ्ज़ों में ये कहते हैं, हम उन पे जस्ट डिस्कस करेंगे जहाँ से स्टूडेंट को एक ट्रैक मिल जाता है कि वो मज़ामीन कितना लिखे, उसको सही याद हो जाए। ठीक है ना। देखें, अब ये जो हमने आउटलाइंस, ये बुनियादी नुकात लिखे हैं, जस्ट अगर आप ये याद कर लेते हैं, ये याद करने के बाद फिर एक एक पॉइंट, पहले पॉइंट को देखकर उसके बारे में लिखना, सेकंड पॉइंट को देखकर उसके बारे में लिखना, थर्ड पॉइंट को देखकर, जिस तरह हम लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हुए हेडिंग याद किया करते थे ना, इसी तरह अगर हमें ये लाइंस, ये हेडिंग याद हो जाती है ना, तो फिर हम मज़ामीन जितना हमसे बोर्ड रिक्वायर करता है, हम उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। अब एक तो सवाल ये पैदा होता है कि मज़मून कितना लिखना चाहिए। बेटे, कम अज़ कम मतलब कि 8 सफ़हात होने ज़रूरी हैं। अगर अच्छे नंबर लेने की दौड़ में हम लगे हुए हैं ना, तो 8 सफ़हात होने ज़रूरी हैं। 8 सफ़हात लिखने के लिए स्टूडेंट्स का एक लेवल होना चाहिए, स्टूडेंट को एक मतलब उसका एक फ़्लो होना चाहिए मज़मून के लिखते हुए, क्योंकि वक्त भी हमारे पास 3 घंटे ही होता है। अगर आपका फर्स्ट ईयर का पेपर है फिर भी वक्त उतना है, सेकंड ईयर का फिर भी उतना है। तो अब आज के ये जो मज़मून में हम बात करने के लिए जा रहे हैं, रहमत लिल आलमीन, ये हमारा मज़मून है और ये सारा मैं आपको बताऊँगा। बेटे, ये अहम निकात है, इनको आप अपने पेपर के शुरू में लिख लीजिए। मीन्स पहला जो सफ़ा जहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं वहाँ लिख लीजिए। आपका एक सफ़ा इससे लिखा जाए, दूसरा सफ़ा लिखा जाए, 2 सफ़े चाहे लिखे जाएँ, तो वहाँ लिख लीजिए और उसके बाद अपना मज़मून शुरू करें। मज़मून फिर कैसे शुरू करें, ये पहले तो हम हेडिंग पे डिस्कस करते हैं। इन हेडिंग को बताने के बाद इनको अपने पेपर के अंदर हाईलाइट नहीं करना, इनको बस शुरू में लिख लें। ठीक है ना। और इस तरह के बाज़ कहते हैं कि इन हेडिंग को ना लिखा जाए, आप ज़ुबानी याद कर लें और उसी तसलसल को मद्देनज़र रखते हुए आप इस तरह लिखते जाएं। लेकिन अगर लिखा भी जाए तो कोई हर्ज नहीं, बोर्ड में आपके नंबरों की डिडक्शन नहीं होगी। बोर्ड रिक्वायर नहीं करता कि आप लिखें। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो बोर्ड इसको मतलब कि ये देख के आपका नहीं गलत करेगा कि ये आपने क्यों लिखा है, इसको लिख सकते हैं। लेकिन पेपर के अंदर ये हेडिंग आपने नहीं देनी। ठीक है ना। और हम अहम निकात पे बात करते हैं, फिर आगे लास्ट पे आपको बता दूंगा दोबारा कि आपने मज़मून फिर लिखना है तो फिर कैसे लिखना है। देखें ये स्टूडेंट्स, मज़मून है हमारा रहमत लिल आलमीन। मुतबादिल उन्वानात, अगर किसी और नेम से वो पूछ ले, कौन कौन से और नेम हो सकते हैं जिससे वो पूछ ले, तो मज़मून हमने यही लिखना है। देखिए बेटे, अगर पेपर वाला हमसे मुअल्लिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी पूछ ले, तो यही मज़मून है रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो हमसे साहिब खुल्क़ अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, अगर वो हमसे मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, अगर वो हमसे हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे, या वो हमसे सरवरे कायनात उसवा हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब कि तकरीबन ये 6 मज़ामीन, ये 6 मुतबादिल उन्वानात इसके आ सकते हैं। ये 6 और 1 7, ये 7 मज़ामीन विद इन 1, ये एक है। अगर वो इन नेम से भी पूछे तो आपने मज़मून यही लिखना है। ठीक है। ये मुतबादिल उन्वानात आपने डिस्कस नहीं करने, ये आपने ऊपर नहीं लिखने, आपने अपना मज़मून यहाँ से शुरू करना है। रहमत लिल आलमीन लिखने के बाद बुनियादी निकात की या अहम निकात की हेडिंग देकर आप इनको ये अपने पेन के साथ लिखते जाना है। मीन जिसमें सबसे पहले अरब के हालात कबल अज़ इस्लाम, इस्लाम से पहले अरब के हालात क्या थे, इसके बारे में आपने डिस्कस कर देना है। मतलब कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, माओं को मंडियों में बेचा जाता था, भाई भाई के खून के प्यासा था, इंसाफ का दौर दौरा नहीं था, मतलब कि रंग और नस्ल के हिसाब से कबीले बनाए जाते। इस्लाम से पहले के जितने हालात हैं आपके 1 से 2 पैराग्राफ इस पे आ जाएंगे। सेकंड नंबर पे मतलब कि पैदाइश सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैदाइश सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मतलब कि जब बहुत ज़्यादा जहालत फैल चुकी थी, बहुत ज़्यादा मामलात बिगड़ चुके थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मतलब अरब के बिल्ले में आप वसल्लम को, आप वसल्लम की पैदाइश वहाँ हुई और जो आप वसल्लम उनको राह रास्त पर लेके आए। उसके बाद आपने आप वसल्लम की पैदाइश के बाद
آپ نے وسلم کا بچپن، لڑکپن اور شباب، یہ تینوں آپ کے 3 پیراگراف بن جائیں گے۔ میز آپ نے اپنے بچپنا کا لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد آپ کے لڑکپن کا لکھ دینا ہے، وہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، آپ کا لڑکپن کیسے گزرا، اور اس کے بعد آپ نے آپ وسلم کے شباب کے بارے میں لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، مینز اگر ہم یہ بات کریں بچپن، لڑکپن، شباب، مطلب کہ جس میں 2 باتیں بہت زیادہ اہم ہیں کہ وحی سے قبل لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے، صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، مینز آپ سچے تھے، آپ امانت دار تھے، اور بھی آپ وسلم کے لڑکپن کے اور شباب کے جو واقعات ہیں وہ یہاں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جس غار میں آپ وسلم جایا کرتے تھے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا، جو وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے نا، اس وحی کے بارے میں اس پوری کی پوری وحی کا ترجمہ آپ لکھ دیجئے گا۔ نیکسٹ ڈسکس کیجئے کہ نزول وحی کے بعد ابتدائی حالات، ٹھیک ہے نا، وحی کے بعد جب ابتدائی حالات آئے، آپ وسلم نے آ کے جو ابتدائی حالات تھے آپ نے آ کے اعلان نبوت کیا۔ اعلان نبوت کرنے سے پھر مطلب کہ عرب کے جو حالات تھے، لوگ آپ کے دشمن بن گئے، لوگوں نے آپ کے بارے میں چالیں چلنا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تبلیغ اسلام کی تبلیغ کا آپ نے آغاز کیا۔ جب اسلام کی تبلیغ کا آپ نے آغاز کیا تو اس وقت آپ نے لکھنا ہے وہ کتنے مطلب کہ بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں کون کون ایمان لایا، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں آپ نے لکھ دینا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹس، ہمارا اسلامی ریاست کا قیام، کہ جب وحی نازل ہوئی، اعلان نبوت کیا تو اس وقت ایک ایسی ریاست کی ضرورت پیش آئی کہ جہاں مسلمان آزادانہ زندگی گزار سکیں، جہاں وہ بتوں کی پوجا نہ کریں، جہاں وہ آگ کی، سورج کی، کھجوروں کی یا مطلب کہ دیگر جو مطلب کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے ایسا وہ نہ کریں، اسلامی ریاست کے قیام کی بات کیجیے گا۔ اس کے بعد غزوات، جب اسلام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم نشینوں کے ساتھ قدم اٹھایا تو اس وقت بہت زیادہ لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہوئے، وہ جتنے غزوات ہیں اگر آپ غزوات کی فہرست شروع کر دیں تو بہت زیادہ ہے، آپ کو کم از کم 3-4 غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر دیں۔ اس کے بعد فتح مکہ، مینز ایک تو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ مطلب کہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، ان لوگوں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ اب کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کہ دل و جان و مال سے ختم کر دینا چاہیے، کسی نے یہ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کو جلا وطن کر دینا چاہیے، کسی نے کہا خون ریزی کر دینی چاہیے، کسی نے، ہر بندے نے اپنے اپنے مشورے دیے، تو آپ حکم خدا کے منتظر تھے، اللہ کا حکم جو ہی آیا آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ لیکن جب ایک حالات ایسے زیادہ آئے تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آ کے آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے تو اس وقت کے آپ نے وہ چند جملے لکھنے ہیں کہ مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنے پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا، بڑے تاریخ ساز جملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس گھر میں بچے ہوں انہیں بھی معاف کر دینا، جس گھر میں عورتیں ہوں انہیں بھی معاف کر دینا، جو ہتھیار پھینک لے انہیں بھی معاف کر دینا، اور جو دروازے بند کر لیں انہیں بھی معاف کر لینا، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے انہیں بھی معاف کر دینا، تاکہ حضرت ابو سفیان یہ اسلام کے بڑے بدترین دشمن تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، تو تک یہ کہا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے انہیں بھی معاف کر دینا۔ تو اس وقت اس کے بعد جو اسلام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، آپ ایک پیرا اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی الفاظ تھے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں 2 چیزیں آپ کے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک سنت، جب تک تم اسے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور مطلب کہ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے بارے میں لکھ دیجئے گا۔ اور اس کے بعد حقوق العباد اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے، مینز بندوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں، والدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہمسایوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، اساتذہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا، اور مطلب کہ جو غریب غربا، یتیم، مسکین، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ چند ایگزامپل مینز آپ یہاں بیان کر دیجئے گا۔ اس کے بعد معلم انسانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے استاذ ہیں، ٹھیک ہے نا، معلم ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجئے گا، ان کے بارے میں آپ نے چند اہم واقعات لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں گا ایک معلم۔ اس کے بعد آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، مینز آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس کے بعد آپ نہ صرف مطلب کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ نان مسلم، ٹھیک ہے نا، یہودی، عیسائی، ٹھیک ہے نا، یا دیگر
مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، اس کے چند واقعات آپ ڈسکس کر دیجیے گا، اور اس کے بعد اسوہ کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چند مثالیں اور قرآن مجید کے دلائل، مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کامل، مکمل اور پرفیکٹ زندگی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تقلید کر سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی کر سکتے ہیں، باقی ہماری لائف میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا کامل پرفیکٹ نمونہ نہیں ہے جس کے راہ راست پہ چل کر ہم کامیابی کی منازل تک پہنچے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے۔ اس پہ اوپر آپ مطلب کی روشنی ڈال دیجئے گا۔ اس کے بعد اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی اطاعت ضروری ہے تو وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ جہاں تک کہ پہلا کلمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے بعد اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بندے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری۔ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اگر انسان یہ مطلب کہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی اطاعت نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ حلقہ اسلام سے خارج ہے، حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اب لکھ دیجیے گا۔ اس کے بعد صاحب خلق عظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن و حدیث سے دلائل دیجیے گا کہ مینز اخلاق کے اعلیٰ درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور چند حدیث مبارکہ کا آپ حوالہ دے دیجئے کہ میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک اپنے اخلاق، ٹھیک ہے نا، اپنی زبان، اور ایک اپنی شرمگاہ، ٹھیک ہے نا، کہ مینز تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اخلاق کے بل بوتے پر قرآن و حدیث کے دلائل دیتے ہوئے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ختم نبوت کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ چند دلائل پیش کر دیجیے گا۔ اس کے بعد جامعیت اور عالمگیریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے بارے میں لکھ دیجیے گا۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت اتباع رسول، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ دیکھیں کوئی اگر تاجر ہے، سوداگر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، جس کسی مرضی ریلیشن سے، جس مرضی تعلق سے، یا جو مرضی جس کسی مرضی ڈیزگنیشن سے کسی جاب کے ساتھ ہے، یا جو بھی کاروبار وہ کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سبھی کے سامنے ہے۔ اگر ہم اس کی تقلید کریں گے تو دن ہم کامیاب ترین ٹھہریں گے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تبھی ممکن ہے اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ راست پر چلیں، اسی راستے پر چلیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں کہ مالک ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، نہ کہ رستہ ان لوگوں کا جس پر تو غصہ میں آیا، جس پر تو غضب میں آیا۔ اور اس کے بعد عصر حاضر میں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید، مینز آج کل کے دور میں دیکھا جائے جس وقت ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے، جہاں ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ میرا گھر ان کے گھر سے بلند ہو، میرا مکان ان سے بلند ہو، میرا بینک بیلنس ان سے زیادہ ہو، اس دوڑ میں جب مطلب کہ مادی چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں تو وہاں اگر ہم سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد حاصل کلام، مینس پورے کے پورے کلام سے ہمیں حاصل کیا ہوا؟ وہ یہی حاصل ہوا کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس یہ تقریباً 22 ہیڈنگ ہے، ان کو اگر آپ پہلے مطلب کہ یہ بنیادی نکات ہیں، اس کو آپ پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ نہیں لکھنا، اس کو پین کے ساتھ آپ مطلب کہ پہلے 1-2 صفحے جہاں تک لکھا جاتا ہے اس کو لکھ لیں، اور اس کے بعد آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، عرب کے حالات قبل از اسلام، اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں۔ آپ کا 1 پیرا بنے، 2 پیرا بنے، اور ہر صفحے پر کم از کم 2 سے 3 حوالہ جات ہونا ضروری ہیں، وہ قرآن آیت، وہ حدیث، وہ جو بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، تو وہ 2 سے 3 حوالہ جات ایک صفحے میں ہونا ضروری ہیں۔
پیراگراف بناتے جائیں، پھر آپ پیدائش سرور کائنات اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیں، لیکن یہ ہیڈنگ نہیں دینی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ آپ نے پیپر کے اندر یہ مارکر کے ساتھ ان کو ہائی لائٹ، یہ ہیڈنگ نہیں دینی، اس مطلب شروع سے دے کے اس کے پیراگراف بناتے جائیں۔ اگر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، لڑکپن اور شباب کے بارے میں ایک پیرا لکھ دیں، 2 پیرے لکھ دیں چاہے، پھر نزول وحی کے بارے میں لکھ دیں، آپ کا 1 پیرا بنتا ہے، 2 پیرے بنتے ہیں۔ اس طرح یہ جتنی یہ بنیادی نکات لکھ دیے ایک ایک کو دیکھ کر آگے اسی طرح آپ پیراگراف بناتے جائیں گے، مینس آپ کو ایک تسلسل مل جائے گا، آپ نے کتنا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، مینس بڑی جلدی جلدی آپ لکھتے جائیں گے۔ مضمون آپ جہاں سے مرضی یاد کر لیں، کتابیں آپ کے پاس، المعارف آپ کے پاس ہے، فکر نو آپ کے پاس ہوگی، معاون ادب آپ کے پاس ہوگی، ارمغان اردو آپ کے پاس ہوگی، شرح سرمایہ آپ کے پاس ہوگی، یا دیگر بھی مارکیٹ میں جتنی کتابیں آئی ہوئی ہیں، جس کسی سے مرضی آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ جہاں سے مرضی لیں۔ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ لکھتے جائیں گے، میں کم از کم 8 صفحات کی بات کرتا تھا، ہمارے اسٹوڈنٹ 10 سے 12 14 صفحات بھی لکھ جاتے ہیں، اور لاسٹ پہ ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ سر جی وقت ختم ہو گیا تھا، ہم اور نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، وقت ختم ہو گیا تھا، ہمارا پیپر چھین لیا گیا۔ اور بعض اسٹوڈنٹس کا یہ شکوہ ہوتا ہے، سر جی ہم سے تو 4 صفحات نہیں لکھے جاتے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس، یہ اسٹریٹجیز آپ کے سامنے ہیں، ان کو اگر فالو کر کے آپ چلیں گے تو آپ 4 صفحات کیا، 8 صفحات کیا، آپ اس سے بھی زیادہ لکھ جائیں گے۔ باقی آپ تیاری اپنی جہاں سے مرضی کر لیجئے، یہ ہم مضامین کا سلسلہ لے کے نکلے ہیں انشاءاللہ۔ اس طرح جتنے بھی آپ کے سلیبس کے پارٹ 2 کے مضامین ہیں، سبھی کے بنیادی نکات اس پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گے، تو انشاءاللہ جو ان سے آپ کی بہتر طریقے سے رہنمائی کریں گے۔ تو یہ اسٹوڈنٹس سے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، فی امان۔